वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते फज़लुर रहमान साहब जो इहो बयान त इस्तीफ़ाउनि जो फ़ैसिलो जेको आहे उन ते PDM हाणे न बीठी आहे, बल्कि चयो वियो आहे त हाणे असेंबली जो जेको मोर्चो आहे उहो इस्तेमालु कयो वेंदो। आख़िर जेकॾहिं इहो ई करिणो हुयो त पोइ PDM खे टोड़ण, पीपल्स पार्टी ऐं ANP खे नोटिस जारी करे उन्हनि खे कावड़ाए PDM मां कढण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई। आख़िर इन जे पुठियां का PDM जी मौजूदा क़यादत जेका आहे उन जी सम्झ जो मामिलो हुयो या का डील जो मामिलो हुयो, उन समूरे मामले ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। उनखे अॻिते वधाईंदे असां हिन वक़्तु हिकु ॿिए सीनियर साफ़ी ऐं आमिर तजनिगार सां राब्तो कयो आहे ऐं उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु अमार मसूद साहब। अमार मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, किस तरह देखते हैं कि जब PDM यकजा थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही थी कि इस्तीफाओं वाली बात न करें, लांगबात पे हम आपके साथ हैं, बाकी मामलात पे आपके साथ हैं, और उस वक्त पीपल्स पार्टी बार बार कह रही थी कि असेंबलियों का जो महाज है वहाँ पे हम डट के कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव पंजाब में ला सकते हैं, उसमें ला सकते हैं। लेकिन उस वक्त ना फजल रहमान को बात समझ में आई, ना अपना मरियम नवाज साहबा को समझ में आई, ना नवाज शरीफ को समझ में आई। उन लोगों ने कहा कि भाई इस्तीफाओं के सिवा ये मामला हल नहीं होगा। अब फजल रहमान साहब वही बातें कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि इस फजल रहमान साहब को ये बात इतनी देर से समझ में क्यों आई? मैं फयाज भाई बहुत सोच विचार के बाद एक नतीजे पे पहुंचा हूं, और इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद मुझे यूं लगता है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं। और उनको आपने ये आपका ताल्लुक न्यूज से है, आपको देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 साल के दरमियान हमने बहुत दफा ये खबरें सुनी कि अचानक खबर आनी शुरू हो जाती है और तहकीकातकार इस पे बहस करने शुरू कर देते हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने लगे हैं। फिर चंद दिनों के बाद खबर आती है कोई खुर्शीद शाह फार्मूला आ रहा है, फिर उसके बाद खबर आती है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन रहे हैं, फिर उसके बाद खबर आती है कि नहीं मरियम नवाज वजीर आजम बन रही है। मुझे ये लगता है, और मेरा ये गुमान गलत भी हो सकता है, ये मेरा जाती तशरीह है, कि इनको इस बात का इदराक हो गया है कि मौजूदा हाइब्रिड सेटअप की सबसे बड़ी सजा ये है कि इसको मुद्दत पूरी करने दी जाए। कभी आसिफ जरदारी साहब इस्तीफों का पे नहीं मानते, कभी नवाज शरीफ इस्तीफों का मुतालबा करते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों का मुतालबा करते हैं। तो ये आपस में ये जो कुछ टसल है ये मुझे इंटेंशनल लगती है, ये जानबूझकर इस तरह करते हैं, उन्हें थोड़ा सा गुड़ दिखाते हैं और उसके बाद ये बाहमी सलाह मशवरे से पीछे हट जाते हैं, इसलिए कि उन्हें अंदाजा है कि अब जो दिन इस हुकूमत का मजीद गुजर रहा है वो बेसिकली उस हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के लिए हर गुजरता दिन एक अजाब बनता जा रहा है। तो उनकी बड़ी कोशिश है कि कोई इंटरम सेटअप पर कोई पार्टी मान जाए। कभी पीपल पार्टी से गुफ्तगू होती है, कभी लंदन में गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है जो मेरी इत्तलात हैं कि ये सारे उन्हें थोड़ा सा वादे वईद करने के बावजूद भी इस सेटअप को गिराने में दिलचस्पी नहीं रखते, जिससे इस हुकूमत की एक नादीदा किस्म की अपोजिशन हो रही है। इसकी अपोजिशन अब PDM से ज्यादा इस मुल्क के अवाम कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में ना किसी ने सोचा था, ना ये हाइब्रिड जनता का वहम था, ना उनको इस बात का अंदेशा था कि ऐसा भी हो सकता है कि सारा मुल्क इस हाइब्रिड रजीम के खिलाफ हो जाए। मुझे इस बात पे यही लगता है, मौलाना फजलुर रहमान का बयान मैंने सुना तो मैंने जो आपसे बात की गुज़िश्ता 2-2.5 साल की सारी एक्टिविटी को समराइज कर दिया कि ये लेकिन उसमें अमार साहब एक जो मसला है कि मौलाना साहब का ये बयान आया है लोकल गवर्नमेंट के KPK के अंदर सदर इजला के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद आया है, और हमने देखा कि वहां पे मौलाना साहब को बड़ी अपना मार्जिन से एक फतह मिली है, और ये कोई मामूली फतह नहीं है। कितने तजनिगार कह रहे हैं कि मौलाना की खुद की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा उनको फतह मिली है।
تو آپ کے خیال میں اس ساری چیز کو ہم، اور مولانا صاحب نے اس بیان کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو پہلے مداخلت کرتے تھے وہ اس مرتبہ نیوٹرل نظر آئے، تو آپ کے خیال میں یہ جو بیل آؤٹ کر دیا سلیکٹرز کو کہ وہ نیوٹرل نظر آئے، پھر اتنی فتح بھی لے لی اور فتح کا جشن بھی منا لیا، تو یہ ساری چیزیں ایک نارمل فینومینا کے ساتھ ہوئی ہیں، وداؤٹ اینی ڈیزائن ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ میں نے کے پی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو بڑے غور سے مانیٹر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف مکمل کے پی کے بلدیاتی انتخابات نہیں ہیں، یہ صرف 17 اضلاع کے ہیں، 18 اضلاع کے ریزلٹس ابھی آنے ہیں، 16 جہاں تک باقی 16 ہے سر۔ جی، جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اس کے اندر کوئی دھاندلی، کوئی جھرلو پھر گیا، کوئی جھاڑو پھر گیا، کوئی خاموش اکثریت آ گئی، تو اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ اکا دکا جھگڑے ہوئے، دھاندلی کے بھی واقعات سامنے آئے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی بات نظر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو جو فتح نصیب ہوئی ہے یہ یقیناً کسی کے ذہن میں نہیں تھی، اور جتنی ان کی نشستیں بن رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک طریقہ، ایک نقطہ نظر اس بات کو دیکھنے کا یہ ہے کہ شاید مولانا کی کوئی ڈیل بن رہی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دوسرا نقطہ نظر بھی سن لیجیے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت دو، جو پی ڈی ایم کا سٹانس تھا، جو بڑا ایگریسو سٹانس تھا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، کھل کے نام لینے، بات کرنے، دھرنے کرنے، لانگ مارچ کرنے، اس پہ اگر کوئی پارٹی 100% قائم رہی ہے گزشتہ سارے عرصے میں تو وہ مولانا کی جماعت رہی ہے۔ انہوں نے وہ دھرنا، لانگ مارچ بھی کیا، اسلام آباد میں آ کے بیٹھے بھی رہے۔ کسی سچویشن پہ ہمیں یہ نہیں لگا کہ ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہوئی یا انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ کا کام لیا، ہچکچاہٹ سے کام لیا جب یہ اس طرح کا سارا فنامنا ڈیولپ ہو رہا۔ نہیں، اس لانگ مارچ کے بعد تو مولانا صاحب نے خود کہا تھا نا کہ اس کو اپنا وہی جن کو وہ سلیکٹر کہتے ہیں اپنی تقریروں میں، ان کی طرف سے ان کو پیغام ملا تھا کہ مارچ تک آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، آپ واپس چاہیں۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گارنٹی دی گئی تھی تب میں اٹھا تھا وہاں سے، تو وہ تو ڈیل کر کے ہوتے تھے بقول اس کی جو اپنی سٹیٹمنٹس ہیں۔ جی، وہ مولانا صاحب کی جو اس زمانے میں جو لانگ مارچ کیا اس کی کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئی۔ مثلا میری ان کی سے اس کنٹینر پہ بھی ملاقات ہوئی، وہ بڑے لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے اور کھلم کھلا بتاتے تھے کہ اتنے کور کمانڈر میرے ساتھ ہیں تو یہ میرے دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں ہوا ان کے ساتھ کہ جس بنا پر انہیں واپس جانا پڑا، وہ آپ اسے ڈیل کہہ لیجئے، آپ اسے دھوکہ کہہ لیجئے، آپ اسے فراڈ۔ نہیں، اس نے خود کہا نا کہ مجھے یقین دہانی کی گئی تھی، مجھے گارنٹی دی گئی تھی۔ وہ ظاہر ہے اگر ملک میں ایک ایسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے جہاں ایگریشن کے علاوہ اور وائلنس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ چند دن تک ہم معاملات ٹھیک کر لیں گے تو اس کو ڈیل کا لفظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک چال ہو، اس کو چال کہنا چاہیے جس میں اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کو اب عمار صاحب جو آدمی کہے کہ اتنے کور کمانڈر میرے ساتھ ہیں اور پھر وہ کہے کہ مولانا صاحب جیسا آدمی ہو جو اپنا کوئی اتنا سادہ سیاستدان بھی نہیں ہے، بہت زیرک سیاستدان ہے مولانا صاحب، بہت، تو وہ ایسے نہیں سمجھ رہے تھے کہ بس اس کے ساتھ یہ دھوکہ ایسے کیا جائے، اس کو کوئی ایسی بات تو اس طرح کیا تو یقین دلایا گیا تھا نا کہ وہ اپنا اس کو لگا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، یقین نہیں، مسئلہ جو مجھے یوں لگ رہا ہے مولانا اس وقت انڈیویجول مسائل کی بات نہیں کر رہے تھے، کہیں پہ بھی انہوں نے JUIF کے حوالے سے کوئی نعرہ بلند نہیں کیا، اور مولانا کو یہ بہت اچھی طرح اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی جماعت بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے۔ اگر اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا ہاتھ نہیں ہوگا تو وہ ایک مذہبی جماعت کے طور پر معروف رہیں گے جس کی سیاست میں بہت زیادہ ماضی میں پذیرائی نہیں ہوئی، قومی سطح کی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا نہیں خیال کہ مولانا کے سٹانس میں کہ اس وجہ سے فرق آیا کہ کوئی ڈیل ہو گئی یا کوئی اختلاف ہو گیا، نہیں، اس نے خود کہا کہ مجھے گارنٹی دی گئی کہ آپ کے مسئلے ہم مارچ میں حل کر دیں گے۔ میں یہ بات تسلیم کر رہا ہوں، یہ بالکل کہا ہوگا، لیکن اس کو ڈیل کا نام کہنا
دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج پر میں خود چونکہ جس پروسیس کے خلاف آپ تحریک چلا رہے ہیں وہ پروسیس یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے معاملات ٹھیک چلیں اور اس معاملے کے اندر جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو ہے وہ اس میں انوالو نہ ہوں، پھر انہی کی گارنٹی لے کر آپ اٹھتے ہیں، تو ڈیل اور کس چیز کو کہتے ہیں عمار صاحب؟ دیکھیے، اگر آپ کے سامنے جو ساری کیمپیننگ تھی وہ تو کہتے تھے اس وقت نا کہ ہم تو سلیکٹر کے ساتھ ہے ہمارا جھگڑا، اس وقت جو اپنا نام لیتے تھے نواز شریف صاحب، جس اسٹیج پہ مولانا صاحب بیٹھے ہوتے تھے وہ نام تو سلیکٹرز کے لیتے تھے، اور پھر بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، بالکل ایسا ہی ہوا. لیکن اگر وہ اس دھرنے میں جو لوگوں کا موڈ اور مزاج تھا، اس کے بعد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے وائلنس ہوگا؟ تو وہ بڑی خوش ہوئے اس بات پہ کہ اچھا لڑائی جھگڑا ہوگا، ویری گڈ. تو یہ اس وقت موڈ تھا. اگر کسی نے یہ کہا کہ وائلنس سے ریفرین کرنے کے لیے 2-3 ماہ آپ کو دے دیے جائیں، کسی نے منت ترلا کیا ہوگا یا کوئی اور بات کی ہوگی، تو میرے خیال میں وہ دھوکہ اس کو کہنا چاہیے. اس کو چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مولانا اتنے سادہ سیاستدان ہیں کہ اس کو بڑی آسانی سے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ایک میں آپ کی جس نقطے پہ آپ مجھے لانا چاہ رہے ہیں، میں اس حوالے سے ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میرا گمان یہ ہے کہ چاہے مولانا نے آج یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب متفق ہو رہے ہیں اور نواز شریف کی جو پالیسی ہے اس سے اختلاف کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو، میرا نہیں خیال کہ نہ استعفے دیے جائیں گے، نہ کوئی انٹرم سیٹ اپ اپوزیشن کی کسی جماعتوں سے آئے گا. یہ صرف بلی چوہے کا کھیل کیا گیا اور اس حکومت کو سارے دن پورے کرنے دیے جائیں گے جو اس حکومت سے انتقام کا بہترین ذریعہ. بڑی مہربانی عمار مسعود صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. ناظرین، ملک کے سینئر صحافی نامہ زندگار عمار مسعود صاحب سے گڈوا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سال اگ میں جا پی ڈی ایم کے گال کئی ہوئی جن میں ان چو تو استعفاؤں کے مطالبے جو ہے وہ مناسب نہ ہے. اساں کے استعفاؤں کے بجائے اسمبلی جو مورچو جو ہے وہ خالی استعفاؤں ڈی وہ خالی کرنے بجائے اساں کے اسمبلی کے مورچے کے استعمال کرن گھرجے پنجی سیاسی مقصدن لائے، چھکان تو وہ ایکڑو جمہوری پلیٹ فارم ہے جتے اساں کے پنجی اسٹرینتھ شو کدے پنجی گال کے پنجی آواز کے بلند رکھن گھرجے. پر ان وقت مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں شامل بین جماعتن کے وہ گال سمجھ میں نہ آئی. پر کل پشاور میں مولانا صاحب وہ ساگی گال جکا ورجائی ان کا پو جو اجو کے پروگرام میں سے ان کے جا کے مختلف پہلو ہیں. تو آخر یا مولانا نون لیگ جی سادگی ہوئی جو ان کے ان وقت یہ گال سمجھ میں نہ آئی، یا ان وقت انہوں کے یہ کو ٹاسک ہو یا انہوں جی کو اڑی طرح جی انہوں کے سمجھ میں پہ آئے تو شاید ان معاملن کے اگتے جو ہے پی ڈی ایم جی یکجا ہوجن پی ڈی ایم جو وہ کچھ دھرین کے نظر سٹھو نہ پہ لگو. انہوں مولانا نون لیگ کے ان گال سے لگایا. ظاہر اساں کے نظر اچے تو ان وقت مولانا کے تو ان جو بینیفٹ ہانے ملیو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں، پر نون لیگ تو یکو بینیفیشری رہی ہے. نون لیگ جو متھا جو کیس ہوا خود جو ہے نواز شریف صاحب جو متھا کنوکشن کے باوجود بھی نواز شریف صاحب ملک میں باہر ویٹھو ہے. شہباز شریف صاحب جو متھا جو کیس ہوا وہ بھی بالکل ہانے باہر ویٹھو ہے. لیڈر آف اپوزیشن جی حیثیت میں انجوائے پہ کرے، تقریروں پہ کرے. بیا جو اگوان ہوا احسن اقبال صاحب کا وٹی خواجہ سعد رفیق کا وٹی بیا سمورا لیڈر جو ان جا باہر نکری آیا. تو ان حوالے سے لگے یہ تو مطلبات جو صورت حال ان میں کا سدھی گال سمجھ میں کان پئی اچے تو نون لیگ فضل الرحمان صاحب جن اے ایڈا سادہ ہوا جو ان وقت ان کے گال سمجھ میں نہ آئی یا سال کا پو سمجھ میں آئی. بہرحال سیاست ہے، ان تے ودیک گفتگو کناسوں. جے ڈی تے پروگرام جو وقت پورو تھے تو میزبان فیاض ناشی اجازت سدائیں گا.